बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है। यकीनन आप इस खुशियों भरे मौके के ऊपर अपनी फैमिली के साथ होंगे और कोरोना जैसी वबा के अंदर अपने आप को महफूज पहले भी रखा होगा, हुकूमती हिदायत के मुताबिक अमल किया होगा और अब भी आप घर में रहकर अपने घर वालों की भी हिफाजत कर रहे होंगे और अपने दीगर मेल जोल के अंदर जो है वो जिस तरह से हुकूमत ने हिदायत भी दी हैं उसमें एहतियात बरत रहे होंगे। इसलिए आपको घर पे ही रहें, घर पे खाने बनवाएं, घर पे हमारे प्रोग्राम देखें, घर पे खुशियां मनाएं। हम आपके लिए जो है वो बाहर फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। मैं आज जिस शख्सियत से इस ईद के मौके पर आपसे जो है वो आपके सामने प्रोग्राम करने लगा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने सिंगिंग के अंदर आए तो बहुत बड़ा नाम कमाया, उसके बाद फिर आप पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई और आजकल उस पॉलिटिकल पार्टी को बिंग चेयरमैन लेकर चल रहे हैं। आपके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आने के मकासद क्या है और आगे आप चाहते क्या हैं? इस आम आदमी की बेहतरी के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं और उसके लिए आम आदमी आपको कितना जो है वो कंसिडर करता है कि वाकई मेरे मसाइल का हल जो है वो इनके पास है, मेरी मुराद है। जवाद अहमद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपके नाजरीन को भी थैंक यू। जवाद भाई, सबसे पहले माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने काम किया सिंगिंग के अंदर और आज भी दुनिया आपको सुनती है, पाकिस्तानी बिलखुसूस आपको सुनते हैं। सिंगिंग से पॉलिटिकल लाइफ की तरफ आना, पॉलिटिक्स की तरफ आना, ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है। लेफ़्ट राइट की अगर मैं बात करूं तो ये एक, इसको मैं तजाद तो नहीं कहता लेकिन दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। कैसे फैसला हुआ कि मैंने सिंगिंग छोड़ के पॉलिटिक्स की तरफ आना है? नहीं, ये छोड़ा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए आप। ये फैसला तो जो है ना हो गया था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा। मेरे वालदैन दोनों प्रोफेसर्स थे और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और मैं जब यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो मुझे पता था कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है और यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत एक्टिव था। मैंने म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था मैं और वो इलेक्टेड हमारी उस वक्त यूनियन थी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं शुरू से ये करना चाह रहा था। फिर मैंने गवाह अगर आप कभी पूछेंगे कौन है उसके तो वो मेरे घर वाले तो हैं ही, लेकिन मेरे दोस्त हैं जो ज़माने में मेरे साथ थे। फिर मेरा बैंड था जुपिटर्स के, मैं उसमें मैं गाता था उस वक्त, वो सारे जानते थे उनमें से बहुत से लोग। तो ये जो यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। पॉलिटिक्स का एक मॉडल स्टूडेंट लाइफ में तो सोशल एक्टिविटीज़ है ना? नहीं 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 नहीं, हम तो बाकायदा नज़रियाती लोग थे। अच्छा। मैं लोगों से जाके मिलता था जो नज़रियाती लोग होते थे हमारे दोस्त, और उनके साथ हम गुफ्तगू यही करते थे कि पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है या पाकिस्तान में जो सियासत है उसको किस तरीके से आम लोगों के लिए कंड्यूसिव बनाना है ताकि आम लोग जो है वो उनको कोई बेनिफिट मिले इस पूरे सिस्टम का जो सिस्टम हम चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं बेसिकली। तो ये हम हल करने की कोशिश उस वक्त कर रहे थे, हमने उस वक्त स्टार्ट कर दिया था। लेकिन म्यूज़िक मैंने इसलिए किया, मैं असल में खेलता था क्रिकेट। अच्छा। अब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, मैं विल्स का भी खेला हुआ हूँ और मैंने अंडर 19 भी खेली हुई है। पाकिस्तान अंडर 19 का जो टूर्नामेंट्स होते हैं। फिर मैंने ये जो अपनी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो 16 लोगों की टीम होती थी, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे करके तो एक टीम बनती थी, उसमें मैं खेला हूँ, उसका मेंबर रहा हूँ। और अपनी यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर का। अब बात यह है कि क्रिकेट और म्यूज़िक मुझे एक टाइम ऐसा आया कि मैंने चूज़ करना था इन दोनों में से कि कौन सी चीज़ करूँ। मकसद मेरा एक ही था कि मैं मशहूर हो जाऊँ, लोगों तक चला जाऊँ, लोग मेरी शक्ल जान लें, मेरी बात सुन सकें। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसको वेरीफाई करेंगे सारे मेरे जो पुराने दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे घर वाले। तो वो सफ़र जो है वो 15 साल मैं इस म्यूज़िक में मैंने गुजारे हैं। 15 साल में ये आपने समझे ये सफ़र मैंने बड़ा कठिन नहीं गुजारा। फिर कहीं जाके मुझे फिर पता लगा कि हाँ अब मैं पार्टी बनाने की। क्रिकेट को क्यों नहीं चूज़ किया आपने? सिंगिंग की तरफ क्यों चले गए? उस वक्त तो इमरान खान साहब भी बड़े मशहूर होंगे, उनसे भी मुतासिर नहीं हुए? नहीं मुतासिर तो क्रिकेट में तो एक्चुअली, हालांकि मैं इमरान खान की सियासत से बिल्कुल मुतासिर नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन उनकी क्रिकेट बिल्कुल कोई शक नहीं है, उसमें बहुत बड़े क्रिकेटर थे। और मुझे नंबर 1 पे जो पसंद थे विवियन रिचर्ड्स थे। और उसके अलावा उनके अलावा विवियन रिचर्ड्स के अलावा मुझे जो 4-5 लोग और पसंद है, उनमें इमरान खान भी थे। इमरान खान के कज़न है माजिद खान, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा।
تو میں بیٹسمین تھا بیسکلی. تو بہرحال میں بتانا وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مشکل کام تھا. کرکٹ کے اندر بہت محنت کرنی پڑنی تھی اور پھر بھی شاید کچھ نہ بنتا, کیونکہ 16 لوگ لینے ہوتے ہیں سارے پاکستان سے. اچھا موسیقی میں ایسے تھا کہ میں نے مہدی حسن صاحب سے تو کمپیٹ ہی نہ کرنا تھا. اس وقت آگے ہوئے تو یہ سارے دو گانا گا رہے ہیں سارے, اور یہ مجھے لگتا تھا کہ جتنا کو میں گا لیتا ہوں اتنا تو یہ بھی گاتے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں گاتے. تو اگر یہ بن سکتے ہیں وہ جو سو کالڈ سٹارز ہوتے ہیں تو پھر میں بھی ٹرائی کر سکتا ہوں جس سے لوگ مجھے پہچاننا شروع کریں گے. آپ کا وہ پہلا جو تھا اللہ میرے دل کے اندر, اس نے بہت مقبولیت جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچا, وہ دعا تھی بیسیکلی. وہ دعا تھی میرے اپنے لیے بھی تھی, میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا تھا. دیکھیں اس گانے کے اندر اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھیں نا غور سے, تو اس گانے میں میں نے دکھایا ہے امیر اور غریب. اب میں نے دکھایا ہے کہ ایک عام آدمی بلکہ ایک غریب آدمی کس طرح زندگی گزارتا ہے, اور ایک امیر آدمی جو ہے وہ اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو دنیا جو میں گزار رہا ہوں زندگی جس کے اندر وہ تو اور ہے, اور جو عام لوگوں کی دنیا ہے, جو اکثریت کی دنیا ہے وہ اور ہے. جب اس کو پتہ لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت ہو گئی, تو پھر وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. تو وہ آپ سمجھیں انقلابی ہونے کی. اگر ہم چونکہ عید کا موقع ہے, اگر یہ اللہ میرے دل کے اندر تھوڑا سا ناظرین کے لیے گنگنا دیں آپ. بالکل گنگنا دیتا ہوں. میں بلکہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تمام پاکستانیوں کو, اور اسپیشلی پاکستان کی جو ورکنگ کلاس ہے, محنت کش جو ہے, مزدور کسان ہے, اور جو لوور مڈل کلاس ہے جو بہت کام کرتی ہے, جس میں یہ سب لوگ ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں لیکن ان کا بنتا نہیں ہے اس ملک کے اندر کچھ بھی, وہ بہت محنت کرتے ہیں. ان سب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی, مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سچل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر, اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر. مرشد میرے مجھے ٹوکی نہ تو, اپنے اندر مجھے کھونے دے تو, پیرا میرے مجھے روکی نہ تو, مجھے دیوانہ ہونے دے تو, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سچل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر, اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر. کیا یہ سوچا تھا آپ نے کہ یہ جو پرٹیکولرلی اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر, یہ میں کروں گا تو اس سے بات بن جائے گی اور فیم جو ہے وہ مشہور ہو جائے گی, پبلک اس سے رسپانس اچھا آئے گا؟ میں نے بالکل یہ سوچ کے نہیں کیا تھا, کیونکہ میری البم میں نا پہلے جو 5 گانے تھے ان کے نام تھے اللہ میرے دل کے اندر, پہلا نمبر 1. نمبر 2 سانگ تھا اللہ وے سونیا میرے ڈھول مائیا. تیسرے سانگ کا نام تھا لائی میں اچیاں نال یاری وے, جو سب سے میرا پسندیدہ گانا جو ہے نا وہ یہ ہے. اور چوتھا تھا بھر دے جھولی میری مولا, اور 5واں تھا بول تجھے کیا چاہیے, اور میرے البم کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. یہ سیریس البم تھا. اس کے اندر صرف 2 گانے تھے جو نان سیریس تھے, مطلب نان سیریس نہیں کہیں گے, کمرشل تھے. ایک بن تیرے گیا جینا, اور ایک جو بہت بڑا ہٹ ہوا اس وقت, اس کا نام تھا وہ کہندی ہے سیاں میں تیریاں. یہ تو بہت ہٹ ہوا. تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ میں نے آپ سمجھیں کہ سٹارٹ تو اس سے کیا اللہ میرے دل کے اندر سے, لوگوں تک گیا بھی اور لوگوں تک میں جانا چاہتا بھی تھا, لیکن میں یہ نہیں سوچ کے کر رہا تھا کہ کمرشل گانا کوئی کروں اور ایک دم چھا جاؤں. میں نے کہا وہ کر لیں گے, سٹارٹ اس سے کرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں کس چیز کو سامنے لے کے آیا ہوں اپنے میوزک میں, کہ غریب امیر کا فرق ختم ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت غربت ہے اس ملک کے اندر. پھر میں نے جو کہندی ہے جب کیا تو کہندی ہے وہ گانا تھا جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا میں میں کہوں گا کہ وہ ہٹ بہت بڑا ہو گیا تھا, بہت بڑا ہٹ ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی. اچھا جواد میں یہ بتائیے گا, ہمارا جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس کے اندر آپ آ کر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, میں آتا ہوں آپ کی برابری پارٹی پہ بھی میں نے آنا ہے اور پھر آگے جا کے اس کے منشور کے اوپر بھی دیگر چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن پولیٹیکل سسٹم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل سسٹم کی خرابیاں بیسیکلی شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ 1947 سے آنورڈز آپ کو سارا سسٹم کولیپس نظر آ رہا ہے یا کہیں بہتری کی گنجائش موجود ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں
47 میں جس جذبے سے پاکستان بنا تھا نا، وہ جذبہ یہ تھا کہ ایک ایسا ملک ہم قائم کریں گے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کو آزادی ہوگی، مذہب کی تو چلیں پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی، لیکن ساتھ ان کو اپنی چوائسز لینے کی آزادی بھی ہوگی، ان کے پاس اپنے حقوق بھی وہ ان کو مانگنے نہیں پڑیں گے، ان کو ملیں گے، ریاست ان کو حقوق دے گی ان کے سارے، برابری کی سطح پہ سب کو ریاست جو ہے وہ ان کی اس طرح دیکھے گی ان کو اپنے بچوں کی طرح، سب کو جیسے ماں باپ تمام بچوں کو ایک طرح دیکھتے ہیں تو ریاست بھی اس طرح دیکھے گی. یہ نہیں ہوا. اس کی وجہ جو بڑی وجہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا نعرہ روٹی کپڑا مکان کا وہ بھی آپ کو نہیں افیکٹو نظر آیا؟ نہیں، وہ بہت افیکٹو تھا اپنے علاقے اپنے زمانے میں، لیکن ایک ڈائیکاٹمی، ایک کانٹرڈکشن اور ایک پیراڈاکس یہ بھٹو صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہوئی تھی. وہ کیا تھی کہ وہ خود جاگیردار تھے، بہت بڑے تھے، اور چونکہ وہ جاگیردار تھے تو ان کی سیاست میں کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز آ جاتا تھا. مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ یاد کریں تو آپ تو چھوٹے ہو گئے اس وقت، میں بھی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن مجھے وہ پھر بھی زمانہ یاد ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر تھے وہ غلام مصطفیٰ کھر تھے، اور جو سندھ کے چیف منسٹر تھے وہ غلام مصطفیٰ چتوئی تھے، اور دونوں جاگیردار تھے، اور اس کے علاوہ بھی کیبنٹ میں بہت سے جاگیردار تھے. اب بات یہ دیکھیں ارسلان، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس ملک میں چینج لانا ہے، تو چینج آپ نے جس طبقے کے لیے لانا ہے، اگر اس طبقے کی نمائندگی ہائیسٹ لیول پہ نہیں ہو رہی تو وہ اس طبقے کے لیے چینج نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، بڑا میں سمپل میتھمیٹکس کا یہ سوال بن جاتا ہے. اس لیے فرض کریں ہم 3 لوگ ہیں، آپ کے کیمرہ مین ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو 2 لوگ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا اگر ہم ڈیموکریٹکلی چلیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم 2 لوگ ملے ہوئے ہیں نا آپس میں کس بات پہ کہ ہمارا انٹرسٹ ایک جیسا ہے، چاہے ہم غریب ہیں چاہے امیر ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم دونوں امیر ہیں تو یہ غریب ہے، اگر ہم دونوں غریب ہیں تو یہ امیر ہے. اگر ہم غریب مل جائیں گے نا تو اب ہماری بات چلے گی تو ہم کیا چلائیں گے بات، ہم اپنے لیے کریں گے، تو ظاہری بات ہے اس کو نقصان ہوگا. نقصان نہیں ہوگا مطلب فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ ہم تو غریب ہیں نا، ہم نے یہاں سے اوپر آنا ہے، یہ تو پہلے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اب الٹا کر لیں، میں اور آپ دونوں امیر ہیں، یہ غریب ہے، تو کیا ہوگا، ہم اپنا فائدہ سوچیں گے اور یہ اور نیچے جائے گا، یہ اور نیچے جائے گا. پاکستان میں بتدریج یہ ہوتا گیا. کیوں؟ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، سردار، وڈیرے، یہ سب آپ کی فیملی میں ڈیسیژن ان کے اختیار میں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب جاگیردار، میتھمیٹکس کا سوال ہے، یہ بڑا سمپل سوال ہے یار. یہ دیکھو جب لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا آگے اسمبلیوں میں، تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں صرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے انبیاء علیہ السلام کی ساری موومنٹس کو لے کے جو بھی انہوں نے طریقیں چلائیں اپنے آپ کو پتہ ہے طریقیں تھی پوری. حدیثہ نے بھی پوری، علیہ السلام نے بھی اپنی پوری، انہوں نے جینٹائل کے سامنے تقریریں کرتے تھے، وہ سب کو پتہ ہے. ظاہر ہے آپ نے نظریات لوگوں کے تبدیل کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف بات کرتے تھے، اس کی پوری مملکت کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا جب وہ آئے وہاں سے ہجرت کر کے. مکہ کو دعوت دی جو جہالت کے ٹاپ پہ تھے، نہیں صرف ان کو تبدیل کیا. اور جہالت کی سب سے بڑی وہ کیا تھی، وہ کرتے کیا تھے؟ دیکھیں اصل میں تو یہی تھا نا، غلام تھے وہ بھی طبقاتی مسئلہ ہے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے وہ بھی طبقاتی مسئلہ ہے. اور کیونکہ جو امیر عورتیں تھیں نا وہاں پہ بھی بڑی خوش تھیں، غریب عورتیں عام. تیسرا غربت، لوگ غریب تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ انجوائے کر رہے تھے. تو بیسیکلی تو میں بلکہ لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ ابو سفیان جو تھے ان کے پاس جب گئے، کچھ لوگ باہر سے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہوئے تھے، وہ آئے تو انہوں نے پوچھا ابو سفیان سے کہ سنا ہے آپ یہاں نبی پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہجرت کر گئے. تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ تو ابو سفیان نے یہ ریکارڈ ہے، مطلب ریکارڈڈ ہے یہ اس کے اندر ہسٹری کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ سب غریب لوگ تھے. دیکھیں طبقاتی بات جو ہوتی ہے نا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کرے، چاہے وہ لینن کرے، چاہے وہ ماؤ زیدونگ کرے، چاہے وہ بھٹو کرے، چیک کر نہ سکیں بھٹو لیکن کریں بات ہی والی. یہ سارے جو لوگ میں نے کہا ہے یہ تحریکیں انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے کس بات پہ؟ امیر غریب پہ. اب آپ نے سارے جاگیردار سرمایہ دار مافیاز بٹھائے ہوئے ہیں، اور بھائی وہ غریب کے لیے کیوں کچھ کریں گے؟ وہ تو قانون بنائیں گے اپنے لیے، اور جب جاگیردار اپنے لیے قانون بنائے گا نا
تو سارے جاگیرداروں کے لیے بن جائے گا, ان کو سب کو فائدہ ہوگا. سرمایہ دار اپنے لیے بنائے گا, ایک سرمایہ دار خود جا کے اپنے لیے بنائے گا, جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے سرمایہ دار سب کے لیے بن جائے گا, کیونکہ اس کے لیے جو بن رہا ہے موافق ہے نا اس کو. اس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی پالیٹکس. جب تک لیبر پارٹی کی طرح پارٹی نہیں بنے گی پاکستان میں جو انگلینڈ میں ہے. ہاں جی, اس کے بعد بھی ایک بریک شامل کرنی ہے پروگرام میں. بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر جواد احمد صاحب ہمارے آج کے اسپیشل مہمان ہیں, عید کی یہ اسپیشل پروگرام ہم کر رہے ہیں. میں جواد صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ بھٹو صاحب کی طرز کا ماڈل پھر پاکستان میں اپنانا چاہ رہے ہیں, وہ کیا چاہ کے جی. ویلکم بیک ناظرین. جواد صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہیں. بھٹو صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹریز جو تھی ان کو گورنمنٹ تحویل میں لے لیا تھا اور بڑے بڑے جاگیرداروں سے انہوں نے زمینیں بھی لے لی تھی. آپ بھی کچھ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے جو غلط کیا تھا نا, اچھا, انہوں نے وہ یہ غلط کیا تھا, انہوں نے نیشنلائز کیا تھا انڈسٹری کو. یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا. دیکھیں, دو قسم کی نیشنلائزیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ صرف قومی جو صنعتیں ہیں ان کو نیشنلائز کریں. دوسری ہوتی ہے آپ قومی اور بین الاقوامی جتنی بھی صنعتیں ہیں پھر آپ ان کو بھی نہیں کام کرنے دیں نا, جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز. انہوں نے صرف قومی کو کر دیا. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ اپنی قومی صنعت کو نیشنلائز کر لیں اور ان کو کام کرنے دیں تو وہ آپ کی انڈسٹری کو اٹھنے نہیں دیتے, کیونکہ ریاست تو پھر کنٹرول نہیں کر سکتی. سرمایہ زیادہ ہے, ان کے پاس کام کرنے کے مواقع آپ نے دے دیے, ان کو کام کرنے کا مواقع نہیں دیے, تو اختلاف آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور ریاست نے جو تحویل میں لی ہے, جو انڈسٹری اپنی لی, وہ ان سے چلی نہیں, تو اس لیے یہ پرابلم ہو گئی. لیکن جو دوسرا ان کا اقدام تھا وہ ٹھیک تھا. انہوں نے جاگیردارانہ سے نظام کے لیے جو کیا وہ ٹھیک کیا, لیکن وہ آدھا چھوڑ دیا. لینڈ ریفارمز انہوں نے دل سے نہیں کیے کیونکہ وہ خود جاگیردار تھے. ٹھیک ہے. لیکن بھٹو صاحب کے یہ تمام اقدامات پھر ملک کو آئین دینا, یہ آج بھی ان کی مقبولیت کے لیے ایک روشن مثال ہے. پیپلز پارٹی آج بھی ان باتوں کو آن کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے, بھٹو کا نام لیتی ہے, بھٹو کی وجہ سے ووٹ پڑتا ہے اس کو. وہ تو دیکھیں, بھٹو ازم کو کیش اب کروا رہے ہیں. بھٹو صاحب نے کام کیا نا, یہی کام تھے ان کے بنیادی طور پر. ادروائز بے نظیر بھٹو جو تھی نا, انہوں نے ہی اپنے والد کی پوری سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ریفارمزم کی سیاست کی تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ریکنسیلیشن. بالکل کی لکھی تھی. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باہمی مطلب وہ جو افہام و تفہیم کے ساتھ حکومت چلائیں, اس میں تو کوئی ریڈیکل میجرز نہیں لیتے آپ. تو اس لیے بے نظیر بھٹو نے ہی اپنے زمانے میں روح گردانی کی تھی اپنے والد کی سیاست سے. تو یہ لوگوں کو نہیں پتا. ان کے والد جو تھے وہ لیفٹ آف سینٹر کی پالیٹکس کر رہے تھے. بے نظیر بھٹو نے اکانومی کے گراؤنڈ کے اوپر, معیشت کے سوال کے اوپر لیفٹ آف سینٹر کی پوزیشن نہیں لی. انہوں نے بلکہ وہ پہلی خاتون تھیں پرائم منسٹر, مطلب پہلی پرائم منسٹر تھیں جنہوں نے پاکستان میں جو افریط اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے, آئی پی پیس, یہ وہ لے کے آئی تھی پہلی دفعہ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کوئی سیاست ہے. یہ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک لبرلزم کی سیاست کرتے ہیں آج کل, پروگریسوزم کی سیاست کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے روشن خیال. وہ جو مشرف پرویز مشرف نے بھی کی تھی, انہوں نے بھی یہی بات کی, لیکن دیکھیں یہ ہے لیکن یہ لیفٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, میں ایک سچا پکا مسلمان ہوں, پکا محب پاکستانی بھی ہوں, میں لیفٹ ہوں. میں وہ والا لیفٹ نہیں ہوں جو کہ جی کہتا ہے کہ صرف مذہب کو سوال بناؤ. نہیں بھائی, یہ میرا مذہب ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیفٹ ہے اکانومی کے اوپر میں بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, باہر کی جس آئی پی پی کو آپ نے بلا لیا, پھر آپ ایمنسٹی, پھر آپ آف شور کمپنیز کو بھی آپ اجازت دیں, بنائیں لوگ, پلی بارگن لوگ کریں, لوگ اب قرضے لیں بینکوں سے واپس بھی نہ کریں اور کہتے ہیں جناب اب کیا کریں, ہماری صنعت ڈوب گئی, اچھا یار معاف کر دو. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ جو پالیٹکس ہے نا, ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم سرمایہ داری نظام کے اندر آپ سمجھیں کہ لیبرٹیرین جو سسٹم ہے, تو اس کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو اکانومی کے کویسچن پہ وہ کھڑی نہیں ہوئی. اکانومی کا کویسچن یہ ہے, اتنا بڑا 85% آپ کا ورکنگ کلاس ہے, تقریباً 2.25 کروڑ سے 2.5 کروڑ آپ کا لوور مڈل کلاس ہے.
اور باقی بچتے ہیں سارے چند کروڑ لوگ جو کہ جس کو ہم مڈل کلاس سے لے کے ایلیٹ تک لے کے جاتے ہیں, چند کروڑ لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. باقی سارا کا سارا جو طبقہ ہے وہ سارا کا سارا بیچارہ وہی ہے جو لوئر مڈل, جو سارا دن کام کرتا ہے, سارا دن کام کرتا ہے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے سے لے کے 5 گھنٹے کیوں کرتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ کام کرنے کا اس پاس ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جیسے بچے شفٹیں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تک شفٹ کرتے ہیں, اور 12 گھنٹے تک لوگ کام کرتے ہیں. میں نے گاؤں میں لوگوں کو کھیت مزدوری کرتے دیکھا, 12 گھنٹے کرتے ہیں. ملتا گیا ان کو. آج بھی منیمم ویج پاکستان میں 17,500 ہے, ملتی وہ بھی نہیں ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. آپ اندرون سندھ میں چلے جائیں, 200 روپے پر ڈے کے اوپر مزدوریاں ہو رہی ہیں, 200 روپے. وہاں پہ تو انتہا ہے. ہمارے میرا کچھ ہے تھوڑا سا بزنس سے متعلقہ ہے, وہاں اندرون سندھ کے اندر جو دہاڑی چل رہی ہے وہ 200 روپے چل رہی ہے. ادھر تو ویسے بھی ہاری کہتے ہیں نا, ہاری. یہ اتنی لو لیبر ہے وہاں پر. آپ کو پتا ہے کھیت مزدور کی جو اصطلاح ہے وہی بڑی بری ہے, کیونکہ پہلے ہوتا تھا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو کہ آپ کی کاشت کرتا تھا ایریے میں, آدھا ایریا اس کے پاس کاشت جاتی تھی, آدھا ایریا پہ اس کو جاتی تھی جو جس کی زمین ہوتی تھی اصل میں. اب تو یہ ہے کہ آپ پیسے لیں اور مزدوری کریں. پنجاب میں تو 8ویں حصے پہ اب بھی چل رہی ہے نا, ہاں 8واں حصہ, لیکن وہاں پر تو بہت ہی کم ہو گیا نا ریٹ. نہیں یہاں پہ بھی وہ ٹھیکیداری ہے یار. دیکھیں ٹھیکیداری نظام میں سب کچھ چل رہا ہے. اب وہ آگے دے دیتے ہیں کسی کو, وہ آگے سے کھیت مزدور سے کام کراتا ہے. اب ٹوٹل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس وقت آپ کا جو جاگیرداری نظام تھا وہ بھی اس کی بھی حیت چینج ہو گئی ہے. وہ بھی اب سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑ گیا ہے, مارکیٹ کے ساتھ جڑ گیا ہے, منڈی کے ساتھ. آپ نے چیز کاشت کروانی ہے, مارکیٹ میں بیچنا ہے, درمیان میں کھیت مزدور ہے صرف, اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ آپ سے تنخواہ لیتا ہے, اجرت لیتا ہے, گھر چلا جاتا ہے. کتنی اجرت لیتا ہے میرا سوال یہ ہے, 6,000 8,000 بڑی مشکل سے 10,000. بالکل ایسے ہی. ساؤتھ پنجاب میں بھی اور سینٹرل پنجاب میں تھوڑا سا بہتر ہے. ساؤتھ پنجاب میں تو بہت ہی برا حال ہے, سندھ میں بھی بہت برا حال ہے, پورے پاکستان کے اندر غریب آدمی کا پرسان حال نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جواد بھائی, آپ نے برابری پارٹی بنائی, اس کا آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ یہی طبقاتی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, آپ جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے برابری پارٹی لے کر آئے ہیں؟ اور اس کو نہیں, صرف جاگیردارانہ نظام کو نہیں, ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام جو ہے جس طرح کا دنیا میں چل رہا ہے, جس کو ہم فری مارکیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں, یا جس کو ہم نیو لبرل اکنامکس کا ایجنڈا پورا کہتے ہیں, جس کے اندر آف کورس امریکہ اس کو ڈرائیو کرتا ہے پوری دنیا میں, ہم سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے. لیکن چونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ہم اس کو ہیڈ کر سکیں, تو پاکستان میں ہم ریفارمز کر سکتے ہیں بہت ریڈیکل قسم کے. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو نیشنلائز کرنے کے بجائے ریاست کو انڈسٹری میں جانا پڑے گا خود. اب ریاست انڈسٹری میں اس وقت جائے گی جب ریاست اتنی تگڑی ہوگی. اب یہاں پہ الٹا ہے, یہ وہ کہتے تھے ریاست کو کمزور کر دو, ریاست کے پاس کچھ نہ رہے, سب پرائیویٹائز کر دو, عام جو امیر آدمی ہے اس کو دے دو ساری. اب اگر امیر آدمی سارا کوئی لے گا تو وہ کس لیے لے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. پھر وہی سوال, میتھمیٹکس کا سوال. میں تو لوگوں سے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار چھوڑو فلسفے, میتھمیٹکس میں آ جاؤ. ایک آدمی کو آپ نے صنعت دے دی, آپ نے ایک قومی صنعت آپ نے ایک آدمی کو دے دی یا ایک گروپ کو دے دی جو کہ پرائیویٹ انڈسٹری چلاتے ہیں. جب ان کے پاس آئے گی وہ اس کو کیوں چلائیں گے؟ مفاد عامہ کے لیے. وہ چلائیں گے پروفٹ کے لیے. جب وہ پروفٹ کے لیے چلائیں گے تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ لے آف کریں گے لوگوں کو, ان کو امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے کم لوگوں کے ساتھ ایفیشنسی انکریز کرنی ہے انڈسٹری کی. دوسرا وہی کیا کام کریں گے, وہ اوپر مینیجرز بٹھائیں گے جو اس سے نیو لیبل میں ہوتا ہے. مینیجر کو بہت ہیوی تنخواہ دیں گے, نیچے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو منیمم ویج پہ یا تھوڑا سا اوپر ان کو رکھیں گے, اور کم لوگوں کے ساتھ کام کریں گے. کوئی ریگولیشن کسی قسم کی نہیں ہوگی اس حوالے سے کہ سوشل سیکیورٹی کسی کو دینی ہو, پینشن دینی ہو کسی کو, اولڈ ایج بینیفٹس دینے ہوں, یا اوور ٹائم دینا ہو, کوئی نہیں ہوگی. جواد بھائی, پاکستان کے حالات کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کیسے مختلف کریں گے کہ آپ کی پارٹی کو لوگ سمجھیں گے یار یہ پارٹی ڈیلیور کرے گی؟ آپ کیسے مختلف ہیں دوسری پارٹیوں سے؟ ہم 2 چیزیں کریں گے. آتے ہی ہم لینڈ فارمز کریں گے, جس سے سب سے زیادہ ڈرتی ہے ایلیٹ جو ہے ہماری, جو ہماری رولنگ کلاس ہے نا, وہ سارے کے سارے زمیندار مطلب لینڈ اونرز ہیں. ٹھیک ہے. اور میں لینڈ صرف رورل کی بات نہیں کر رہا, اربن میں بھی یہ اتنے مافیا بیٹھا ہوا ہے, لینڈ مافیا, یہ سارا اس میں ہم ان سب کے ریفارمز کریں گے. ہم نہیں یہ اتنے بڑے بڑے ود ہولڈنگ کسی کے پاس رہنے دیں گے. زمین جو ہے نا, زمین دیکھو آپ تو بارش آدمی ہو,
آپ کو شاید یہ بات اور طرح سمجھ بھی آ سکتی ہے. زمین ہے خدا کی. کبھی آج تک دنیا کے اندر ایک بھی رجسٹری ایسی نہیں ہے اس زمین کی جو خدا نے کسی کے نام کی ہو. کی ہے؟ نہیں. کوئی ایسی رجسٹری دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ میں نے ملک صاحب کو دے دیا, یہ عوان فیملی کو دے دیا, یہ میں نے خان فیملی کو؟ نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو زمین تھی ساری, یہاں تو انگریز تھا اور وہ گھوڑا دوڑایا کرتے تو کہتے ہیں جتنی دیر تک دوڑا سکتے ہو دوڑا لو, اتنا تمہارا ہوا. اچھا, ایک تو یہ ہے نا آپ نے کسی کو دان کر دی. ہاں جی. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خریدی. خریدی کیسے؟ وہ زمین کس کی تھی؟ ریاست کی تھی نا. پہلے خدا کی تھی, دوسری ریاست کون چلا رہا تھا؟ یہ بڑے بڑے امیر لوگ سارے مل کے طاقتور لوگ. پہلے بادشاہ چلاتے تھے, پھر فیوڈل چلاتے تھے, بڑے بڑے زمیندار. اس کے بعد یہ ڈیموکریسی آئی, لیکن ڈیموکریسی میں بھی یہی لوگ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا پوری دنیا میں. اب یہ زمینیں جب کسی کو دیتے ہیں تو کیا عام آدمی کو دیتے ہیں؟ یہ دیتی ہے ایک دوسرے کو ہیں. تو دیکھو یہ زمینیں ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں. ایک ہی کلاس ہے ساری, اور یہ زمین ہے خدا کی. زمین پہ ایک خاص حد سے زیادہ اجارہ ہونی نہیں چاہیے. ہماری پارٹی یہ کہتی ہے ایک گھر آپ کا ہو, ٹھیک ہے, اور ایک ایسی کوئی انڈسٹری اگر آپ کی ہو جو پروڈکٹیو ہو, جو لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی ہو, جو ٹیکس دیتی ہو, آپ کے پاس پیسہ آتا ہو اس سے واپس ریاست کو. اگر وہ انڈسٹری اتنے اچھے طریقے سے کوئی چلا رہا ہے, کمپیٹ کر رہا ہے دنیا میں, چلائے, رکھ لے, جتنی مرضی بڑی انڈسٹری کے لیے زمین لے لے. لیکن وہ پروڈکٹیو نہیں ہے اور وہ آپ نے ایویں رکھی ہوئی ہے, یا آپ نے لینڈ ایسے ہی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. نہ بھائی, ہم ایبسینٹی لینڈ لارڈزم نہیں چلنے دیں گے اس ملک کے اندر. یہ کوئی زیادتی, یہ بڑی زیادتی ہے کہ زمینیں آپ نے قبضے میں کی ہوئی ہیں اور آپ نے رکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ ایک ٹائم آئے گا جب زمین کی قیمت وہ بن جائے گی, میں ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں گا, میں پیسہ کماؤں گا. بھائی زمین پھر وہ بری بات ہے کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کے دادا کی نہیں ہے, یہ خدا کی زمین ہے اور پھر ریاست کی ہے. اگر آپ لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہیرا پھیری کر کے لے ہی لی ہے تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہی زمین ہے ہمارے پاس, بھائی اس کو استحصال مت کرو. لیکن جواد بھائی آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ مسئلہ آپ کی کامیابی کا ہے. اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے, میں آپ کو ایز وہ نہیں کہہ رہا ارسلان, ایز این اینکر فرام سچ ٹی وی, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ جیسے نوجوان جو مڈل کلاس سے ہوں گے, میری طرح کے, مڈل کلاس سے لے کے لوور مڈل کلاس تک, جو پڑھتے لکھتے ہیں, جو کالجز یونیورسٹی میں گئے ہیں, جو اسکولوں میں پڑھ کے ان کو انگریزی اردو دونوں آتی ہے, وہ انگریزی بولتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے پھر بھی ہیں, کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں. جب یہ لوگ بڑی تعداد میں طبقاتی سوال کے اوپر ان کو پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ اس کے بغیر کچھ نہیں اب ہونے والا, تو برابری پارٹی اب جوائن کرنی ہی پڑے گی, کیونکہ اب عمران خان نے بھی کچھ نہیں کرنا ہمارے لیے. تو دیکھو یہ ٹائم آنے والا ہے, 2 3 4 5 سال زیادہ. لوگ ابھی مجھے کہتے ہیں یار آپ کیا یہ کریں, میں کہتا ہوں یار ابھی ٹائم آنے دو, کیونکہ ایک بات مجھے پتا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے یار, ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے آنا ہے آپ کے پاس اس پورے ایک سیگمنٹ میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ بتائیں آپ نے اپنا انتخابی نشان قلم کیوں چنا؟ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بہت اچھا ہے, مجھے بڑا اٹریکٹ کیا ہے, سچی بات ہے, اسی لیے پوچھ رہا ہوں. وہ یار پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اقرا. ہاں, اس کے بعد اگر آپ آ جائیں, ویسے بھی دنیا کے اندر جتنے کانسٹیٹیوشنز ہیں, دستور ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, لاز ہیں, کس طرح یعنی کہ یہ آپ نے جان بوجھ کر آپ نے یہ قلم جو ہے وہ سلیکٹ کیا کہ میرے لیے یہ ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے ملا. میں یہ پہلے تھا مولانا فضل الرحمان کے پاس, ہمیں بڑی مشکل سے یہ ملا ہے. وہ تو قلم دوات تھا نا ان کا. ہاں جی, لیکن وہ قلم اچھا جب آپ ایک مثال کے طور پہ چائے اور چائے کی پیالی یا چائے پانی, ٹھیک ہے, وہ دونوں نہیں دیتے پھر آپ کو. وہ دیکھیں نا, وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا, جو جس نے ٹھپا لگانا ہوتا ہے کنفیوژن ہے. تو قلم ان کے پاس ہی تھا. تو قلم ہمیں جب ملا تو آپ بلیو نہیں کر سکتے, مجھے پارٹی بنانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے قلم ملنے کی ہوئی ہے. وہ بعد میں مجھے ملا, پہلے مجھے گیٹ ملا تھا, ہمیں گیٹ دیا گیا تھا. ہم نے الیکشن میں جو لڑا تھا 2018 میں, جو میں نے خود عمران خان, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف الیکشن لڑا تھا. مجھے پتا تھا تینوں سے ہار جاؤں گا, لیکن میرا مطلب یہ تھا, صرف پیسے بھی لگایا میں نے, اپنے پیسے لگائے اور ہارنے کے لیے لگائے. لیکن مجھے پتا تھا کہ جس دن پارٹی ہماری بڑی ہونا شروع ہوگی تو یہ ایگزامپل لوگوں کے سامنے ہوگی کہ اگر ہمارے پارٹی کا چیئرمین, کرنٹ چیئرمین, اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے جو پاکستان کے سب سے بڑی پارٹیز کے چیئرمین ہیں یا ان کے ہیڈز ہیں, تو پھر ہم بھی کسی کے سامنے بھی لڑ سکتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کا ماڈل کیا بنانا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے, پارٹی کیسے پورے پاکستان میں پھیلے گی؟ سب سے پہلے ہم کوآرڈینیٹر بناتے ہیں. اچھا, کوآرڈینیٹر جو ہوتا ہے ہمارا, وہ آپ سمجھیں کہ یونین کاؤنسل سے سٹارٹ ہوتا ہے.
اب بلکہ اگر کوئی یونین کاؤنسل سے بھی چھوٹا علاقہ دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو وارڈ دے دیتے ہیں, محلہ جیسے ہوتا ہے, ایک وارڈ میں کچھ محلے آ جاتے ہیں, تو وہ اپنے وارڈ میں بھی کام کر سکتا ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کتنا جذبہ ہے اور کتنی اس کے محنت کرنے کا اس کا ہے, کیپیسٹی ہے اس کے اندر. تو اگر تو وہ کہتا ہے کوآرڈینیٹر میں نے یو سی کا بننا ہے تو ہم یو سی کا بناتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے میں نے ایم پی کے علاقے کا بننا ہے. اچھا, ہماری ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہماری پارٹی میں ابھی تک ڈسٹرکٹ, تحصیل اور پروونشل ہم نے نہیں بنائے. اچھا, کیوں نہیں بنائے؟ کیونکہ ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں نیچے سے. جب ہم بنانا شروع کر دیں گے کوآرڈینیٹرز یو سیز کے اندر, ہمارا بنانا شروع کر دیے ہم نے, اور جو زیادہ بڑے دل کے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایم پی اے کے حلقے میں چلے جاؤ, کوآرڈینیٹر بن جاؤ. اگر آپ نے ایم این اے کا کرنا تو ایم این اے کے حلقے میں چلے جاؤ. جب یہ سارے اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں گے نا, پھر ان میں سے خود بخود فلٹر ہو کے وہ لوگ نکلیں گے جو بعد میں تحصیل اوپر آ جائیں گے. پتہ الٹا کیا ہوتا ہے جو باہی پارٹیاں کرتی ہیں. میں آپ کو بڑی سمپل بات بتا رہا ہوں. میں آج آپ سے ساری میتھس پہ بات کروں گا. میں میتھس کا مطلب میں یہ کہتا ہوں, میرا مطلب یہ ہوتا ہے, میں انجینئر ہوں نا, کہ آپ سمپل بات کریں, 1+1 2 سمجھ, سب کو سمجھ ہے. دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بنا دیا, یہ اس کا تحصیل کا پریزیڈنٹ بنا دیا. اب وہ جس کو بنا دیا نا, اب وہ آل ان آل ہے. اب وہ اچھا کرے برا کرے, وہ نیچے سے آنے ہی نہ دے اچھے لوگوں کو. وہ کہ یار یہ میرے سے مجھے لگتا ہے مجھے کھا جائے گا, مجھے ہٹا دیں گے. ہاں, وہ اس کو دبائے. بھائی ان کو اپنے علاقوں میں کام کرنے دو. جب خود بخود پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے پاس رپورٹس آئیں گی, وہ خود بخود لوگوں کو پروموٹ کر دیں گے. اور یہی اصل طریقہ ہوتا ہے. ممبرشپ کتنی ہو چکی ہے اور کس طرح سے پروگریس کر رہے ہیں؟ دیکھو ابھی لاکھ میں نہیں گئی, اچھا, لیکن کافی زیادہ ہو چکی ہے, ہزاروں میں تو بہت زیادہ ہو چکی ہے. لوگوں کا کیا رسپانس ہے آپ کی طرف؟ لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ دو قسم کا ہے. جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں نا, وہ زیادہ تر آ رہے ہیں لوور مڈل کلاس سے. ٹھیک ہے. ورکنگ کلاس کے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا ٹائم ہے نا ان کو پتہ ہے, وہ تو بیچارے ووٹ دیتے ہیں اور ختم ہو جاتی بات. تو ادھر سے بھی لیکن لوگ آتے ہیں وہ والے جو ٹریڈ یونینز کے اندر کام کرتے ہیں, کسان تنظیموں میں کام کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں پھر بھی, لیکن کم ہوتے ہیں. لوور مڈل کلاس سے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لوگ, نوجوان زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جب آ رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی اس پارٹی کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے. ایسے زبردست لڑکے لڑکیاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں خود کہتا ہوں کہ یار میں نے تو پرائم منسٹر نہیں بننا بھائی, اس ملک کے اندر یہ پارٹی کھڑی صرف آپ لوگوں کے لیے کی ہے. خود لیڈر بنو, ہمیں لیڈر چاہیے, کارکن نہیں چاہیے. تو دیکھو ایک یہ دوسرا رسپانس ان لوگوں کا ہے جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. وہ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی عمران خان شاید کچھ کر دیں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ یار نواز شریف پہلے آئیں گے دوبارہ وہ ٹھیک کریں گے, یا بلال بھٹو زرداری کچھ کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم لے لو تھوڑا سا, ہماری گروتھ ہوگی, وہ خود ہی آئیں گے. عمران خان صاحب کو 22 سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار ملا, تو جواد احمد صاحب کی جدوجہد کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمیں جو حالات ملے ہیں نا اس وقت, ہمیں لگتا ہے تھوڑا دورانیہ ہوگا, کیونکہ حالات بہت برے ہیں. دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, اس وقت اس ملک کے اندر بینک کرپسی ہو رہی ہے. ابھی آپ شیخ رشید نے کہا تھا آگے, اور یہ پہلے کیوں نہیں بولتے ہیں نا لوگ, جب ہو جاتا ہے نا شکر کرتے ہیں پھر بولتے آتے ہیں کہ یہ ہوا. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمیں ابھی قرضے نہ چھوڑتے, قسطیں ہم نہ چھوڑ دیتے, ہمیں جو عمران خان نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پلیز ہمارے پیسے ہم سے نہ مانگیں, ایک سال کے لیے تو ہم بینک کرپٹ ہو جاتے. یہ شیخ رشید نے کہا, میں نے نہیں کہا. تو جب آپ کا ملک اس دھانے پہ آ جائے نا, عاطف شاہ کا دھانا بن جائے, تو وہ ٹائم ہوتا ہے ریولوشنز کا, وہ ٹائم ہوتا ہے تحریکوں کا. تو مجھے لگتا ہے کہ کرونا کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, مجھے بریک پہ جانا ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو جواد احمد صاحب ہمارا مہمان ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. عید کا موقع ہے جواد صاحب, اور ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے لیے دعا گو بھی ہیں. آپ نے آگے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ 1-2 گانے اور بھی گنگنا کے سنانے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا جواد صاحب کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب اس وقت اقتدار کے اندر ہیں, اور مدینہ کی ریاست بنانے کا انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے. آپ کے خیال میں بن رہی ہے ریاست مدینہ کی؟ دیکھیں جو مدینہ کی ریاست ہے نا, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. ہم بڑے مطلب ہم عام لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنے بڑے بڑے ان کے کام, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس طرح کی ریاست جو تھی اس کے کوئی خد و خال رکھ کے ہم کوئی آج کی کوئی ایسی اسٹیٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ جب ان کا نام لیتے ہیں نا,
تو سمپل سا اس کی وجہ ہوتی ہے. کیا فلاحی ریاست کے ٹریک پہ ہیں یہ؟ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہے. اچھا یہ نہیں ہے, میں بھی تو بتانا دیکھو یہ کیوں لیتے ہیں نا. اچھا دیکھیں جب آپ مذہبی بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کے ساتھ نا ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. مدینہ کی ریاست کے اوپر آپ جب صرف اس کو ریلیجسلی دیکھیں گے نا, ریچولسٹکلی دیکھیں گے یا ایموشنلی دیکھیں گے تو آپ کو لوگ آپ سے جڑ جائیں گے. اب معصوم قوم ہے, سادہ قوم ہے, اس کو کس نے بھی بیوقوف بنایا ہے, بن گئی. اب دوسری طرف جو مدینہ کی ریاست کا اکنامک پہلو ہے اس پہ آپ مجھے بتائیں کون پورا اترتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں پہلی دفعہ خلیفہ بنتے ہیں, خلیفہ بننے کے بعد ان کی جب ہو جاتی ہے سلیکشن تو وہ کپڑے کا تھان لے کے تو جا رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں دکان کھولنے. انہوں نے کہا یہ دنیا کر سکتے یہ نہ کریں, آپ خلیفہ ہیں تو کیسے کام ہوگا, تو یہ چھوڑنی پڑے گی آپ. تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ پھر وظیفہ لیں. نہیں ہاں وظیفہ لیں, بالکل ایسے. تو جب وظیفہ لیں انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا وظیفہ تو میں لے لیتا ہوں, کتنا لوں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ثواب دید ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں مدینے کے مزدور کی جتنی اجرت ہے وہ لوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن اگر اس میں آپ کی پوری نہ ہوئی جو آپ کے گزر بسر ضروریات ہیں, آپ جس طرح بھی اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کر لیں چیزوں کو, نہ خرچہ پورا ہو, انہوں نے کہا پھر میں مدینے کے مزدور کی اجرت بھی بڑھا دوں گا. دیکھیں مدینہ کی ریاست کا مورل پہلو نہ صرف دیکھا کریں, اس کا اسٹرکچرل پہلو بھی دیکھیں. اسٹرکچرل پہلو اسٹارٹ ہوتا ہے خلیفہ سے. آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی, عمران خان کرتے ہیں نا. میں کیوں کہتا ہوں یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 14 جدادیں رکھی ہوئی ہیں, 14. اس کے بعد یہ 300 کنال میں رہتے ہیں. اس کے بعد ان کا 7 کنال 8 مرلے کا اگر یہاں پر ہے, یار آپ 65-70 سال کے تو درمیان میں تو وہ آگے ہیں, کتنی زندگی آپ نے اور گزارنی ہے, یہ قبر میں تو نہیں لے کے جانا. تو یہ ایگزامپل تو سیٹ کریں, اکنامک ایگزامپل سیٹ کریں. پاکستان کی عوام کے نام ہدیہ کرتے ہیں اس کو, عوام کے نام نہیں. اچھا دیکھیں جس دن میں پھر وہی بات کروں گا, جس دن یہ عام آدمی کے لیول پہ آئیں گے, ایک کنال کے گھر میں رہ لیں بھائی, مڈل کلاس کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے چلیں, تو آئیں گے نا اس دن یہ پھر اس کلاس کے لیے کچھ کریں گے بھی, ادروائز یہ اپنی کلاس کے لیے کریں گے جو کریں گے. یہ ابھی تک جو ہو رہا ہے آپ میری بات لکھ لو, جتنے ریفارمز ابھی تک انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ سب رکے ہیں. کیوں رکے ہیں؟ پیچھے سے پریشر پڑتا ہے اس کلاس کا. چینی سکینڈل, آٹا سکینڈل, آف شور کمپنیز اب جو انہوں نے کہا بنائے, کنسٹرکشن کمپنی کو انہوں نے مراد دی ہیں آپ کے سامنے, پھر ٹیکسٹائل کو دی ہیں, انہوں نے ہر چیز وہ کر دی, لیکن کس کو نہیں دی مراد؟ غریب آدمی کو. سیلز ٹیکس اسی طرح لے رہے ہیں جس طرح پہلے لے رہے تھے, ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں, امیروں کو, غریبوں کو نہیں دے رہے. تو دیکھیں یہ پریشر ہے ان کے اوپر, ان کا جن کی وجہ سے یہ آئے ہیں, امیروں کی وجہ سے آئے ہیں. جواد بھائی آپ ان کی حکومت میں آنے کے بعد کے حالات کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن جب یہ اقتدار میں نہیں تھے اور یہ جدوجہد کے فیز میں تھے, اس وقت یہ بڑی آئیڈیل سچویشن کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک ایسی آئیڈیل سٹیٹ ہونی چاہیے جو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گی, جو لوگوں کو کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گی. ایگریکلچر ریفارمز کی بات کرتے تھے, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی. آپ اس وقت کے ان کے نعروں سے مطمئن تھے کہ یار عمران خان صاحب ٹریک پہ ٹھیک جا رہے ہیں, یا پھر بعد میں کہیں بیچ میں کوئی وقت آیا اور یہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا اور پھر حالات جو ہیں وہ اقتدار کے حصول کے لیے پھر ان کو مجبوراً کمپرومائز اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر اتنا یہ طبقہ مضبوط ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. پولیٹکس نہ کریں نا, عمران خان صاحب کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے نا, تو پھر آپ انقلابی پولیٹکس نہ کریں نا, آپ روی کریں جو آپ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے آپ کر رہے ہیں جو آپ نے کرنا تھا. دیکھیں 2011 سے پہلے عمران خان جو کہتے تھے, میں نے ان سے اس وقت نہیں کیا تھا اختلاف, لیکن اس وقت میں پولیٹکس بھی نہیں کر رہا تھا. 2011 کے بعد جس طرح یہ چینج ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگ لینے شروع کیے ہیں, تو مجھے میں ہوں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم, میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی تھی اب یہ طبقاتی سطح پہ یہ اب لیفٹ پہ نہیں رائٹ پہ کھڑے ہیں, اب یہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں کے ساتھ پولیٹکس کریں گے. آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں پتہ ہے ارسلان, فرض کرو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ارسلان آپ نے گجرانوالہ جانا ہے اور وہاں سے آم لے کے آنے ہیں, بڑے اچھے سرائے مل رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا ٹھنڈے کر کے اور آپ نے مجھے لا کے دینے, ہم نے دعوت پہ لوگوں کو پیش کرنے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں اور آپ جاتے ہو گجرانوالہ, آپ آم خریدتے ہو, آپ آگ ٹھنڈا کرتے ہیں, ہم دیتے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ آپ وہاں جاتے ہو, آپ لوگوں کے باغوں میں گھس کے اس کو توڑتے ہو, اور یا پھر آپ اس کو کسی کو پسٹل دکھا کے اس کا ٹرک سے لوڈ کر کے لے آتے ہو اور ٹھنڈے کر کے پیش کر دیتے ہو. تو مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اور اگر مجھے آپ یہ کہو گے کہ نہیں آپ کو تو آم چاہیے تھے نا, تو میں آپ کو کہوں گا بھائی آم بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ بھی پھر وہ جن کے آپ لے کے آئے وہ بھی پیچھے آئیں گے آپ کے, آپ خرید کے تو نہیں لائے. ایک ہوتا ہے طریقہ جو مروجہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کا, طبقاتی سیاست کا, کہ آپ ان لوگوں کو ہی ملائیں اپنے ساتھ, چاہے ملے نہ ملے. میں نے کیوں کہا تھا کہ ان کی بات کریں کہ جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے, جو کمپرومائز نہیں کرتے تھے. پھر ابی علیہ السلام تو ایسے تھے, بڑے بڑے مصلحین بھی ایسے تھے, اور آخر میں بڑے بڑے انقلابی بھی ایسے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر کے اندر آپ کو میسج دینا چاہیں اس برابری پارٹی کے کانسیپٹ کے اندر. میری سچ سکرین جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی برابری پارٹی پاکستان جو ہے یہ عام لوگوں کو پاور دینے کے لیے بنی ہے. یہ مجھے پرائم منسٹر بنانے کے لیے نہیں بنی, نہ میں نے بننا ہے. میں اس ملک میں بڑی پارٹی کھڑی کرنا چاہتا ہوں. مجھے 5 سال لگے, 10 سال لگے, 20 لاکھ سال لگے, اور میں نہ بھی رہوں تو میرے بعد لوگ اس کو لے کے چلیں. ہم ایس او پی جیسے بنائیں, ہم اس کی پارٹی کے لاز ایسے بنائیں جو ہم نے بنائے بھی ہیں, اس کو اسٹرکچرل طریقے سے, اسٹرکچر کے حوالے سے اس کو چلائیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں. اس میں آپ لوگ آئیں, لیڈر بنیں اور اس پارٹی کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ. اچھا, آخر کے اندر دوستی ذرا گنگنا دیں. چلیں, میں پورے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, تمام لوگوں کو بلا شرکت غیر, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, عورت مرد بچے, سب کے لیے. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں سدا. یہ طاقت تیری, یہ قوت تیری, بڑھے ہے میری یہ دعا. او میرے یار تو میرا پیار, سدا رہے تو سلامت. تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت. جواد بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, میری طرف سے, جواد بھائی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جواد بھائی کو بہت بہت کامیابی عطا فرمائے, اور جس کنسیپٹ کے ساتھ یہ پاکستان کی سیاست کے اندر آنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو کنسیپٹ ہے ان کا برابری پارٹی کا, اس کنسیپٹ کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں بہت زیادہ ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. سچ سکرین سے جو ہے وہ اسی طرح سے عید کی یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, مجھے